अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मसला अज़ाब कब्र के हवाले से गुफ्तगू चली थी। कुरान मजीद से और अहादीस मुबारका की रोशनी में आपके सामने ये अक़ीदा रखा गया था कि अज़ाब कब्र और राहत कब्र ये बिल्कुल दुरुस्त है, और जो गुनाहगार लोग हैं उनको मरने के बाद अज़ाब कब्र से दो चार होना पड़ेगा। इसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ सवालात उठे थे उनको हम समझ रहे थे। पिछले प्रोग्राम के अंदर 3 सवालात को हमने समझा। इसी मज़मून को आगे बढ़ाते हुए चौथा सवाल और चौथा एतराज़ जो उन अहबाब की जानिब से पेश किया जाता है जो अज़ाब कब्र के मुनकिर हैं, वो ये है कि उनका कहना है कि अगर हम नज़रिया अज़ाब कब्र को तस्लीम कर लें तो इससे ये लाज़म आता है कि इंसान के लिए 3 ज़िंदगियां और 3 मौतें हैं, जबकि कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने 2 मौतों से दो चार करना है, और इसी तरह उसके लिए 2 ज़िंदगियां हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता। कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, बस उसने तुमको ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुमको मारेगा, फिर वो तुमको ज़िंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 2 ज़िंदगियां हैं और 2 मौतें हैं। और अगर हम ये मान लें कि मरने के बाद इंसान की तरफ रूह लौटाई जाती है और उसका हिसाब व किताब होता है, तो फिर तो उसकी एक तीसरी ज़िंदगी भी हो गई, और फिर उसके बाद उस पर जो मौत तारी होगी वो तीसरी मौत होगी उसके ऊपर। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, कालू रब्बाना अमत्तना सनतैन व अहयैतना सनतैन फ़ातरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूज मिन सबील। लोग कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 मरतबा मारा और 2 मरतबा हमें ज़िंदगी बख्शी, हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं, क्या कोई रास्ता है निकलने का? हमारे लिए इस जहन्नम से निकलने का कोई एग्ज़िट है? तो इससे पता चलता है कि इंसानों को 2 ज़िंदगियां मिलेंगी और 2 मौतें मिलेंगी। पैदा होने से पहले की जो हालत है, इस्लाम ने उसको मौत करार दिया है। दुनिया में पैदा हुआ, ये उसकी ज़िंदगी, एक मौत और एक ज़िंदगी हो गई। फिर जब उसका वक़्त आता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है, ये दूसरी मौत हो गई, और क़यामत वाले दिन उसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, ये उसके लिए दूसरी ज़िंदगी हो गई। ये 2 ज़िंदगियाँ और 2 मौतें जो हैं कुरान मजीद के अंदर हमें मिलती हैं। तीसरी दलील भी है कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शी है, इसके बाद फिर तुम्हें मार दिया जाएगा, फिर क़यामत वाले दिन तुम्हें उठाया जाएगा। चौथी दलील भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामह ला रैब फ़ीह वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें क़यामत के दिन जो है वो जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं है, उस दिन के अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कहते हैं ये देखें जी, यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बाद मौत है, और मौत के बाद जो है क़यामत वाले दिन ही उठने का तज़किरा है। लिहाजा ये अक़ीदा जो है कुरान मजीद की इन आयात की ख़िलाफ़ है, तज़ाद लाज़म आता है। तो इस्लाम के अंदर तो तज़ाद हो नहीं सकता, ला महला हमें अक़ीदा अज़ाब कब्र जो है ये छोड़ना पड़ेगा। ये है जी उनका सवाल और उनके दलाइल।
تو جب ہم اس کی حقیقت کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تضاد ہرگز نہیں۔ کیوں؟ تضاد اس وقت ہوتا ہے جب ایک جگہ پر ایک چیز کا اثبات ہو اور دوسری جگہ پر اسی چیز کی نفی ہو۔ ہاں، اگر قرآن مجید کے اندر یہ بات ہوتی کہ مرنے کے بعد کوئی عذاب قبر نہیں ہے، کوئی راحت قبر نہیں ہے، اور حدیثوں کے اندر آ جاتا ہے جی عذاب قبر ہے اور راحت قبر ہے، پھر یہ تضاد لازم آتا۔ تو جب ایسی بات ہے ہی نہیں تو تضاد کیسے ہے؟ یہ اصل میں ایک اضافی چیز ہے۔ حالانکہ قرآن مجید سے بھی عقیدہ عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو ہو چکی، لیکن مخالفین شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تذکرہ صرف احادیث کے اندر ہے، تو وہ اس انداز سے حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں کہ حدیثیں حجت نہیں ہیں کیونکہ یہ قرآن کے خلاف آتی ہیں۔ تو جب ہم تفصیل کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی جو عارضی طور پر ہمیں ملتی ہے مرنے کے بعد، حساب و کتاب کے لیے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، یہ ہرگز قرآن مجید کے مخالف نہیں ہے۔ وگرنہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ بعض انسانوں کو تیسری زندگی اور تیسری موت بھی ملی ہے، لیکن وہ عارضی ہے۔ تو اگر عارضی طور پر قبر کے اندر زندگی ملتی ہے تو وہ قرآن کے خلاف ہوگی، تو پھر قرآن مجید کا ایک حصہ بذات خود دوسرے حصے کے مخالف ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو عارضی طور پر ایک تیسری زندگی اور تیسری موت سے دوچار ہونا پڑا ہے، تو وہ اصول سے ہرگز جو ہے وہ متضاد نہیں ہوتی، وگرنہ قرآن مجید کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ بنی اسرائیل کے اندر جو بندہ قتل ہو گیا تھا اور اس کے بارے میں وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس کو کس نے قتل کیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے سوال پر سوال کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر سختی جو ہے وہ مزید بڑھتی گئی، پابندیاں مزید لگتی گئیں۔ آخرکار انہیں مطلوبہ گائے جو ہے وہ مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کے حوالے سے فرمایا جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، اس کے اندر تم نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نکالنے والا جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس کو اس گائے کا کچھ حصہ لگاؤ، ٹکڑا لگاؤ اس کو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ اپنی نشانی دکھائی، جانور کا گائے کا حصہ اس کو لگایا گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ اب یہ انسان جس کے لیے دو موتیں اور دو زندگیاں تھیں، وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے دکھایا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اب اس کے لیے 3 زندگیاں ہوئیں اور 3 موتیں ہوئیں، تو کیا یہ واقعہ قرآن مجید کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ عارضی طور پر جو زندگی ملی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ اصول کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ دوسری آیت، دوسری مثال اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر ہی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر سے؟ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ اب یہ ہزاروں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن یہ ان کی موت اور زندگی جو ہے یہ عارضی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وقتی طور پر اگر اللہ تعالیٰ مردے کے اندر روح لٹاتا ہے اور وہ سوال و جواب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس سے قرآن مجید کے ساتھ تضاد ہرگز لازم نہیں آتا، کیونکہ وقتی طور پر روح کا لٹانا، وقتی طور پر زندگی کا ملنا، یہ ہرگز
ان دو زندگیوں اور دو موتوں کے خلاف نہیں ہے۔ تیسری مثال ہم سمجھتے ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس آدمی کی طرح کہ جو ایک بستی پر سے گزرا اور وہ بستی اپنے چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی، بستی تباہ ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تباہی کے بعد اس کو کب جو ہے وہ زندہ کرے گا، دوبارہ آباد کرے گا۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک اس انسان کو موت دے دی۔ ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اب وہ انسان مرنے کے بعد 100 سال تک مرا رہا دنیاوی اعتبار سے، اور پھر مرنے کے بعد 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے تجھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ان لوگوں کو زندہ کر لے گا۔ تو اب اس انسان کو عارضی طور پر ایک زندگی ملی، ایک موت ملی، تو یہ ان دو موتوں اور دو حیاتوں کے ہرگز خلاف نہیں ہیں۔ تو عارضی طور پر جو یہ زندگی ملتی ہے قبر کے اندر، وہ قرآن مجید کے ہرگز متضاد نہیں ہے، وگرنہ قرآن مجید کا ان آیات کے ساتھ تضاد لازم آتا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے، چوتھا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو 70 بندے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تم نے کہا موسیٰ ہم تیرے لیے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے دیکھتے دیکھتے بجلی نے تمہیں جو ہے وہ پکڑ لیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر بھی ان لوگوں کو موت آئی، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک زندگی ملی، اور پھر اس کے بعد جب ان کا وقت پورا ہو پھر دنیا کے اندر وہ فوت ہو گئے۔ تو اب ان کی بھی 3 زندگیاں اور 3 موتیں ہیں۔ تو جب قرآن مجید کی یہ آیات ان آیات کے مخالف ہرگز نہیں جو آیات سوال کے اندر پیش کی گئی ہیں، کیونکہ ایک عارضی زندگی جو ہے وہ ہرگز اس اصول کے خلاف نہیں ہے، تو اسی طرح اگر مسئلہ عذاب قبر کے اندر آنے والی احادیث ان کے اندر وقتی طور پر سوال و جواب کے لیے مردے کو زندگی ملتی ہے، تو وہ کیسے قرآن مجید کے خلاف ہو سکتی ہیں؟ 5واں سوال ان کی جانب سے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن ہی لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں گے، اسی دن جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، کہہ دیجئے کہ پہلے اور پچھلے یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک معلوم دن کے وقت پر جو ہے یہ سارے جمع کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں وہاں پر جو ہے یہ سارے اکٹھے ہوں گے، وہاں پر زندگی ملے گی، تو یہ قبر کے اندر جو ہے کیسے حساب و کتاب اور یہ کیسی زندگی، اگر ہم یہ مان لیں تو قرآن مجید کی اس آیت کا خلاف لازم آتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اکٹھے جو ہے وہ سارے قیامت والے دن ہوں گے، یہ عذاب قبر کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ کیوں کہ عذاب قبر ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو اکٹھے جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے، جہاں پر کوئی انسان پہنچا ہے مرنے کے بعد، جہاں پر اس کی میت ہے، جہاں پر اس کی ڈیڈ باڈی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور جہاں پر اس کی روح ہے وہاں پر روح کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اپنے اپنے معاملات ہو رہے ہیں، جبکہ قیامت والے دن جو ہیں وہ سارے جمع ہوں گے اور وہاں پر اجتماعی معاملات جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو قیامت والے دن کا عقیدہ اور ہے، عذاب قبر کے حوالے سے عقیدہ کچھ اور ہے۔ یہ دونوں ہرگز جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ عذاب قبر انفرادی ہے، جبکہ روز قیامت جو ہے وہ اجتماعی معاملات ہیں۔ اور باقی جو حساب و کتاب کی بات ہے تو بالکل اس کے اندر بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ قیامت والے دن ہر چیز کا حساب ہوگا، تفصیلی حساب ہوگا، اور قبر کے اندر جو ہے وہ ابتدائی باتوں کا جو ہے وہ حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ اس کا جو بھی معاملہ ہے اس کے مطابق وہ کیا جائے گا۔ تو تفصیلی حساب وہ قیامت والے دن ہوگا، اور جزوی حساب جو ہے وہ قبر کے اندر ہوگا، اور یہ تضاد
ہرگز نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 ان کی جانب سے یہ آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی جانب جو ہیں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارے اوپر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہماری آرام گاہ سے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، یہ کس نے اٹھایا ہمیں؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور نبیوں نے سچ کہا تھا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر کافروں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے تو قیامت والے دن جب سور کے اندر پھونکا جائے گا اور وہ قبروں سے نکل کر آئیں گے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو آرام گاہ سے اٹھ کر آئے ہیں، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھایا ہے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے ہمیں وہاں سے اٹھایا ہے؟ تو اگر وہ عذاب سے دوچار تھے، سزا کے اندر دوچار تھے، تو وہ کیسے یہ جملہ اٹھ کر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے ہمیں تو ایک مصیبت سے جان چھوٹی ہے اور دوسری مصیبت کے اندر ہم مبتلا ہو گئے ہیں، یہ جملہ ان کو کہنا چاہیے تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے خلاف عقیدہ عذاب قبر ہرگز نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جہاں پر میت ہوتی ہے وہاں پر اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اور جہاں پر روح ہوتی ہے وہاں پر اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ میت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کوئی احساس پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے اور اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ میت کے اندر جو ہے اس کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم نے یہ مسئلہ سمجھ لیا تو اب ہم قرآن مجید سے ہی یہ بات پتہ کرتے ہیں کہ اصل میں نفخے جو ہیں وہ 2 ہیں، یعنی جو سور کے اندر پھونکا جائے گا نا وہ 2 مرتبہ ہے۔ جو سوال کے اندر قرآن مجید کی آیت پیش کی گئی ہے یہ دوسرے نفخے کے حوالے سے ہے، یہ دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکے جانے کا تذکرہ ہے، جبکہ پہلی مرتبہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، جب قیامت رونما ہوگی، تو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی، ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی جو آسمان اور زمین کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، کہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو کر جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ تو جب میت کو احساس ہو رہا ہے کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے اور وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے مرنے کے بعد، تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، تو ان کا یہ احساس جو ہے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر عموم ہے۔ اس وقت جو زندہ ہوں گے ان کے حوالے سے بھی ہے، جو مر چکے ہوں گے ان کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمومی لفظ استعمال کیا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ ان کا احساس اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جب ان کا احساس ختم ہو جائے گا عذاب والا پہلے نفخے کے بعد، تو اب لمبی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اور دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ تو جب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو وہ اٹھیں گے تو اس وقت یہ جملہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہے ہمارے سونے کی جگہ سے، ہمارے مرکز سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے۔ تو وہ جو درمیانی وقفہ ہے چونکہ اس کے اندر ان کا احساس ختم ہو چکا، اور جب وہ اٹھیں گے اور اٹھ کر جو حالات دیکھیں گے ولا عذاب الآخرۃ اشق، آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشد و ابقی، آخرت کا عذاب بڑا شدید اور باقی رہنے والا ہے، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو جب وہ حالات دیکھیں گے تو ان کو وہ پہلی کیفیت یعنی جو عذاب والی ہے وہ بھول چکی ہوگی، تو اس لیے وہ یہ جملہ بولیں گے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو عقیدہ عذاب قبر قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں پر وہ 2 نفخوں کے درمیان جو وقفہ ہے نا، اس وقفے کے
یعنی دو نفخوں کے درمیان جو وقفہ ہے نا، اس وقفے کے زمانے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ واقعی ان کے جو ہے وہ حواس اس وقت جو ہے وہ احساس ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب قبر کے متعلق جو ان کے اندر احساس پیدا کیا تو اس وقت وہ ختم ہو چکا ہوگا، اور وہ اٹھ کر بالکل ایسی بھی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔